नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, दुनिया भर में अमरीकी मुदाख़लत की तारीख़ बहुत तल्ख़ है और इस तल्ख़ तारीख़ की अहम तरीन शख्सियत हेनरी किसिंजर है। हेनरी किसिंजर बुनियादी तौर पर एक यहूदी निजात अमरीकी है जो कि पैदा तो इसराइल में हुआ था, लेकिन उसके बाद वो अमेरिका आ गया और चूँकि वो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था इसलिए वो अमरीकी सदर नहीं बन सकता था और वो वज़ीर ख़ारजा पर ही उसको इत्तफ़ा करना पड़ा। लेकिन उसकी पॉलिसीज़ जो हैं, किसिंजर डॉक्ट्रिन जिसको कहा जाता है, वो किसिंजर डॉक्ट्रिन अमरीकी पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा हावी रही है। उसने एक दफ़ा बहुत शानदार बात की थी अमेरिका को समझाने के लिए दुनिया भर को कि अमेरिका की दुश्मनी तो अपनी जगह, लेकिन अमेरिका की दोस्ती बहुत ख़तरनाक होती है और इस दोस्ती को दुनिया के तकरीबन उन तमाम ममालिक ने भुगता है जिन्होंने अमेरिका से दोस्ती की और अमेरिका के ऊपर अपनी मईशत को बरकरार रखा और फिर उसके बाद अमेरिका को अपने सियासी मामलात में मुदाखलत करने दी और फिर उसके बाद वो तबाह बर्बाद हुए। बारहा मैंने इस बात की एग्जाम्पल दी है कि लैटिन अमेरिका यानी लातीनी अमेरिका के वो ममालिक कि जिनमें चिली शामिल है, होंडुरास है, निकारागुआ है, ग्रेनेडा है, ब्राज़ील है, ये तमाम ममालिक जो थे इन्होंने अमेरिका से दोस्तियां की और फिर इस दोस्ती के नतीजे में वहाँ पर कई लाख लोग जो थे वो मारे गए और कई हज़ार लोग जो थे वो मिसिंग पर्सन्स बने और साथ साथ उनके जमहूरी रहनुमाओं को किस तरह कत्ल किया गया, हुकूमतों से उठाया गया, इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। खुद मशरक़ के अंदर फ़िलिपीन जो कि जापान से बाद इलाका खुरबा का इलाका शुरू होता है, तो फ़िलिपीन में 1901 में जब अमरीकी दाखिल हुए तो इस बात पे दाखिल हुए थे कि हम तुम्हें आज़ादी दिलवाएंगे स्पेन से, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पर डेरे लगाए और फिर जो वहाँ पर उन्होंने किया, वियतनाम के लोगों का हशर जो हुआ वो भी कमाल है। पाकिस्तान में भी अमरीकी 75 साल से बैठे हुए हैं और 75 साल से बारहा इस बात का जिक्र किया है कि अमरीकियों ने पाकिस्तान की हुकूमतों को गिराने और ख़ास तौर पर हुकूमतों के अंदर अपने ख़ास बंदे जो हैं उनको भर्ती करने में किस हद तक रोल अदा किया। जिस दिन अमरीकी नेवी की रिपोर्ट फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के बारे में गई थी कि ये शख्स जो है ये हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है और ये 6 फुट 2 इंच का कद का आदमी जो है ये हमारे लिए अपने तौर पर एक अंदरूनी तौर पर अमरीकी है जो बज़ाहिर बाहर पाकिस्तानी नज़र आता है, तो 6-7 साल के अंदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जो थे वो पाकिस्तान के सरबराह बन चुके थे। लेकिन ये बातें जब हो रही होती हैं तो अमेरिका हमेशा खामोश रहता है। लेकिन अमेरिका की एक अजीबोगरीब आदत है कि अपने इन सारे के सारे लोगों को जिन्होंने उसके लिए काम किया, उनकी गुलामी इख्तियार की, उनके राज जो है वो लीक आउट करता है। ये राज लीक आउट करने के 2 तरीके हैं। एक ये मेरे हाथ में नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स है। ये नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स 25 साल बाद, 30 साल बाद, जब बाद 20 साल के बाद भी मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स में उस वक्त जो पेश आए थे वाक़यात उनके बारे में बताता है कि उस वक्त हुआ क्या था। ये आर्काइव्स आपने देखा होगा कि इसमें इंदिरा गांधी और निक्सन की जो तस्वीर लगी हुई है, इसके अंदर वो तमाम तर गुफ्तगू भी मौजूद है कि जो गुफ्तगू हेनरी किसिंजर और निक्सन के दरमियान हुई थी और इंदिरा गांधी के उस अमेरिकन विजिट के बारे में उन्होंने कहा था। इसके अंदर ज़ुबान बहुत शदीद गलीज़ अमेरिकन इस्तेमाल हुई है, लेकिन उस गलीज़ ज़ुबान को भी उन्होंने इसके अंदर बहुत वाज़े कर दिया और उसको बताया। फॉर एग्जाम्पल उसमें कहा गया कि इंडियंस आर बेसिकली बास्टर्ड और इंदिरा गांधी में के बारे में कहा गया दिस बिच विल नॉट सर्टनली टेल दी हर कंट्रीमैन दैट वी हैव नॉट गिवन हर द वार्म रिसेप्शन। ये इस तरह की बातें मैं इसलिए बताने की इसलिए बताया कि अमरीकी जो हैं 20-25 साल बाद ये राज लीक आउट कर देते हैं। जब पाकिस्तान में इमरान खान वाला साइफर आया तो मैंने उस वक्त भी बार बार अपने प्रोग्रामों में कहा था कि आज नहीं तो कल अमरीकी जब इस साइफर को लहराएंगे तो फिर तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी। आप सोचें कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो 1971 के अफसाने के ऊपर मरतब की गई थी और जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने ख़ास तौर पे एक छुपा के रख लिया था ताकि पाकिस्तान की फ़ौज की इज़्ज़त और हुर्मत सलामत रहे और फिर उसके बाद उसको फ़ौज के अंदर भी उसको मुकम्मल तौर पर बंद करके रख दिया गया था। अमेरिका ने जब 9/11 में पाकिस्तानियों से काम लेना था तो आप सोचें कि उसको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को उन्होंने भारत से शाया करवाया
اور پھر اس کے بعد گفتگویں شروع ہوئیں اور سب کچھ ہوا، اور اس وقت ان کا اپنا چہیتا جو تھا مشرف برسر اقتدار تھا۔ امریکہ خاص طور پر اس سارے معاملات کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہیں وہ سیکرٹس جو ہے وہ ڈسکلوز کرتا رہتا ہے۔ جنرل کیانی نے جس وقت ایکسٹینشن لی تھی تو اس ایکسٹینشن کے اوپر باقاعدہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ آصف علی زرداری یا یوسف رضا گیلانی نے نہیں دی، یہ بنیادی طور پر ہم نے اپروو کی تھی، اور خاص طور پر یونس کی سینٹ کمیٹی نے اس کو منظور کیا تھا۔ ڈائریکٹوریٹ ایس جو کتاب ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیل دی گئی ہے۔ امریکہ نے ایک اور راستہ بھی نکالا ہے کہ ایک اخبار کے ذریعے یا اس کے علاوہ کسی اور کتاب لکھوا کر جو ہے بتایا جائے کہ ہم نے اس وقت کیا کیا تھا، اور اس کتاب کو پھر کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حقیقت میں مبنی ہوتی ہے۔ جارج ٹینن جو ہے امریکی CIA کا سب سے اہم ترین آدمی رہا ہے، جو سب سے لانگسٹ ٹینور تھی۔ آج بھی جو وفاداریوں کا تمغہ دیا جاتا ہے کہ جو کہ محمد بن نائف کو دیا گیا تھا، اور وہ اس کا نام ہوتا ہے کہ جارج ٹیننٹس میڈل فار ڈیموکریسی اینڈ پتہ نہیں کیا، دو تین چیزیں اس میں۔ اب تو اس کے اندر انہوں نے دہشت گردی کے خلاف بھی اینٹی ٹیررزم اس میں شامل کر دیا ہے، ان کی خدمات کے بارے میں دیا جاتا ہے۔ تو جارج ٹینن نے کہا تھا کہ اب وقت گزر گیا کہ ہم یہ کہیں کہ جی امریکہ اب خفیہ رکھیں، اب بتاؤ جو کچھ ہم نے کیا ہے، اور کہو جس نے جو ہمارا جو کچھ کرنا ہے، ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لے، ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کرنے چلے جا رہے ہیں، بلکہ پہلے ہی وارن کر دو کہ ہم یہ کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے اب اپنے راز کو لیک آؤٹ کرتا ہے۔ تو ڈائریکٹوریٹ ایس جو کتاب ہے اس کے اندر باقاعدہ بتایا گیا کہ کیانی کو کس طرح پر پہلے امریکہ بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد وزیر دفاع مائک مولن سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو مائک مولن نے اسے کہا کہ مسٹر کیانی، دی ایکسٹینشن وچ یو آر انجینئرنگ ہے نا، یعنی تم چکر چلا کے جو ایکسٹینشن لے رہے ہو، وی ول سرٹنلی سپورٹ یو بیکاز یو آر دا ریئل رولر آف پاکستان، تم پاکستان کے صحیح رولر ہو، لیکن ایک بات ہے کہ تمہاری اس کی اپروول ہمیں چاہیے، ہم اپروول اس کی دے دیں گے، لیکن تمہیں ایک دفعہ پریزیڈنٹ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ پریزیڈنٹ سے ملاقات پروٹوکول میں نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے صرف پریزیڈنٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے ملتا ہے۔ تو کیانی صاحب کو بڑی خاموشی کے ساتھ ایک اورنج روم کے اندر بٹھایا گیا۔ اگر آپ نے وائٹ ہاؤس اب تو پتہ نہیں کھلا ہے کہ نہیں، جب میں 1996 میں گیا تھا تو اس وقت وزٹ کرائی جاتی تھی، تو اورنج روم وغیرہ سوائے اوول آفس کے باقی سب جگہ آپ وزٹ کر سکتے تھے۔ اورنج روم میں اس کو بٹھایا تو پریزیڈنٹ اوباما جب گھومتے گھامتے اچانک وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک اس نے اس کا دروازہ کھولا اورنج روم کا اور کہا، ہو مسٹر کیانی یو آر ہیئر۔ تو مسٹر کیانی کے ساتھ اس کی ملاقات کرائی گئی، اس کو کہا گیا کہ ہم نے سینٹ کی کمیٹی سے اس کی اپروول لے لی۔ موجودہ سائفر جو ہے یہ اتنی جلدی کیوں آ گیا، امریکہ کو ایسی جلدی کیا پیش آئی، اور یہ سائفر بھی بالکل ویسے ہی اس طرح کی سینٹ کمیٹی کے حساب سے ہوا کہ اس سائفر کو بنیادی طور پر سائفر جو ہے یہ ملاقات ہے اور اس کی ایک رودات ہے جو کہ اس گفتگو کی جو کہ امریکن ایمبیسڈر نے پاکستان کو بھیجی۔ بار بار بتایا کہ سائفر بنیادی طور پر ایک زبان ہے کہ جس کے اندر کوئی سیکرٹ میسج بھیجنا ہو تو وہ یہاں بھیجا جاتا ہے، اس کو کبھی آپ ایک انگما مشین ہے اس کے اندر ڈال کے نکالا جاتا ہے، یا پھر سائفر کوڈ ہوتا ہے اس سے اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ملاقات ہے جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ڈونلڈ لو اور سفیر پاکستان جو ہے اسد مجید کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے پہلے 2 مارچ کو، یہ 5 کے 6 مارچ کی بات ہے، 7 کو سائفر لکھا گیا ہے، 2 مارچ کو ڈیوڈ لو جو ہے اس کو سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کی ہیئرنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے اندر ایک ان کے سینیٹر تھے کرس وان ہالینڈ، اس نے کہا کہ ریسنٹ ڈیسیژن بائی پاکستان ٹو abstain from the United Nations resolution condemning Russia's role in the conflict، یہ تو کیا ہو رہا ہے، پاکستان کو ہم نے اتنے پیسے ویسے دیے ہیں اور پاکستان جو ہے اقوام متحدہ میں جو روس کی حملے کی اوپر ہم نے قرارداد مذمت پیش کیا اس سے پاکستان abstain کیوں کیا ہے۔ The Prime Minister Khan has recently visited Moscow and I think we are trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister فالنگ دا ڈیڈ سی۔ تو اس نے کہا کہ یہ فارن آفس کیا کر رہا ہے، انہوں نے ابھی تک امریکی پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بتایا کیوں نہیں کہ ماسکو کے وزٹ کر رہے ہیں، ہمیں تو لڑائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر مختلف قسم کی انہوں نے گفتگو کی، جس کو گفتگو کے بارے میں وہی باتیں ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جلسوں میں دہراتے رہے کہ یہ بنیادی طور پر مجھے کہا گیا کہ
تم ہماری حکومت کو، اب پتہ نہیں کس کو کہا گیا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اس جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو اتارنے کے لیے وہی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے جو امریکی CIA جو ہے اس سے پہلے مختلف قسم کے جمہوری حکومتوں کو اتارنے کے لیے کرتے تھے، کہ اس کو ذرا سا پتہ چلے کہ یہ بہت شاندار قسم کا ایک جمہوری رویے سے ہم نے اس کو اتارا ہے، اور یہ سیکرٹ کاغذ جو ہے پیچھے رہے۔ اب دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ جو 1953 کے اندر 19 اگست 1953 کو الیکٹڈ پرائم منسٹر مصدق جو ہے، اس کی پہلی کو تھی جو انہوں نے CIA نے کی 72 کوز کے اندر، اس کو انہوں نے اتارا تھا 12 جولائی 1952 کو یہ شخص برسر اقتدار آیا، اور جب اس نے آئل کو نیشنلائز کرنا شروع کیا، ریفائنریز کو نیشنلائز کرنا شروع کیا، تو انہوں نے وہاں پر لوگوں کو خریدنا شروع کیا، اور ایرانی پارلیمنٹ کے اراکین جو تھے اپوزیشن کے، ان کو خریدا، اور کچھ پارٹی کے ارکان راجہ ریاض ٹائپ، اور وہاں کے راجہ ریاض جو تھے ان کو خریدا گیا، اور ان کو خاص طور پہ کہا گیا کہ آپ اس کے خلاف نوٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں، اور 12 جولائی 1952 کو آنے والا شخص جو تھا، یہ صرف 11 مہینے کے بعد 19 اگست کو اس کو اتار دیا گیا، اور اس کو اب تو پورے کے پورے پیپر، اس طرح کے سیکورٹی پیپر جو میرے ہاتھ میں ہیں، ان سیکورٹی پیپرز کے اندر تفصیل درج کی گئی ہے کہ کون سا بکا تھا، کون سا MNA بکا تھا، کون سا بندہ تھا جس نے اس کے ساتھ دیا تھا۔ دوسری جو اسی طرح کی تھی وہ لممبا جو تھا، وہ کانگو، یہ شخص جو تھا، یہ 24 جنوری 1960 کو یہ اس میں آیا، 24 جون 1960 کو یہ شخص جو تھا یہ وہاں پر آیا، اور آپ اندازہ کریں کہ صرف 2 مہینے کے اندر، اور اس شخص کی سزا یہ تھی کہ اس شخص نے سوویت یونین کے ساتھ اپنی گفتگو شروع کی تھی، اور اس کے وزٹ کا پلان صرف کیا تھا۔ عمران خان تو سوویت یونین جا چکے تھے، تو 5 ستمبر 1961 کو اس کے خلاف بھی وہ تمام تر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کر کے ان کو خریدا گیا، اور اس کے خلاف کو کی گئی، اور اس نے بیلجیم، چونکہ بیلجیم کے کالونی تھی تو بیلجیم کی حکومت جو ہے اس کو ساتھ شامل کیا گیا، کیونکہ یورپی یونین جو ہے، یورپ کے ممالک جو ہیں وہ 1945 کا مکمل طور پہ امریکی غلامی میں آ چکے ہیں مارشل پلان کے بعد، کیونکہ امریکہ نے ان کو اس زمانے میں مدد کی تھی جب وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد۔ 5 ستمبر 1961 کو 24 جون کو 61 کو وہ شخص جو ہے یہ وہاں سے گیا ہے، 5 ستمبر کو اس کو 60 کو ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس شخص نے وہاں پر جلسے جلوس نکالنے شروع کر دی، اور یہ انتہائی پاپولر لیڈر تھا، زبردست قسم کا۔ اس شخص کو ایک جگہ پہ اغوا کیا گیا، اغوا کر کے لے جایا گیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ 50 لکھا پیپرز میں آتا ہے کہ 50 لوگوں نے بیک وقت اس لوگوں کے جو مقبول ترین پرائم منسٹر کو گولیاں ماری، یعنی اس وقت کلاشنکوف نہیں ہوتی تھی، ہم سوچا ہوگا 30 گولیاں اب جو اکٹھی نکلتی ہیں، تو 50 رائفلوں سے مختلف گولیاں اس کو ماری گئی ہیں، اس کو چھلنی کر کے اس کو پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد کئی سالوں تک لممبا جو تھا اس کے مرنے کے بعد کانگو میں امن نہیں ہو سکا۔ اب ہم جب جوان تھے اس زمانے میں بھی کانگو کے اندر ظلم کی داستانیں اور چیزیں ہم پڑھا کرتے تھے۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس طرح کی کئی 72 مثالیں ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر عمران خان کے بارے میں اب پورا سینیریو کو دیکھ لیں کہ 2 مارچ سے پہلے ہی امریکنز جو تھے وہ مختلف قسم کے ایکٹیو ہو چکے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن ایمبیسڈر مریم نواز سے بھی ملاقات کر رہی ہے، اور پشاور بھی جا رہی ہے، اور باقی لوگوں سے پھر یورپی یونین کے لوگ بھی جس سے وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کو بہانہ یہ بنایا گیا کہ اس نے اس کا وزٹ کیا روس کا۔ اس کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ اس وقت فورن سیکرٹری جو تھیں تیمینا جنجوا تھیں، جو میری بیچ میٹ تھیں، تو ایک پروگرام کے اندر اسی وزٹ کے اوپر میں نے ان کو اپنے کال پہ لیا، اس وقت سوئٹزرلینڈ میں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پلان جو ہے یہ تو بہت پہلے ہو چکا ہوا تھا، اور وزٹ جو ہیں کہ ایک دن میں تو نہیں پلان ہوتے کہ جناب میں ابھی جا رہا ہوں تو وہاں پر چلا جاؤں گا تو روس کا پیٹن مجھے انتظار کر رہا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو اولمپکس میں ہم نے وزٹ کیا تھا اس کے اندر یہ اس کو پلان کیا گیا تھا، اور یہ باقاعدہ اس نے یہ آرگومنٹ اسد مجید نے بھی کہا کہ ہم نے کوئی ایسی نئی بات نہیں کی تھی، تو اس روٹین کے وزٹ کے اندر چلے گئے تھے۔ باوجود اس سر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت خوفناک بڑی عجیب و غریب ڈیٹیل ہے، وہی باتیں ہیں کہ کہا گیا کہ دیکھیں ہم بہت ناراض ہیں، اور پاکستان جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت تکلیف ہے کہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں،
اور ہم ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جو ڈونلڈ کہتا ہے کہ آپ کی یہ جو موو ہو چکی ہے، اب یہ موو کو اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے اسد زرداری نے خود ہی کر لی تھی، شہباز شریف نواز شریف نے خود ہی کر لی تھی، حالانکہ خود تمام انویسٹرز مل رہے تھے، یہ اگر کامیاب ہو گئی تو ہم آپ کو بخش دیں گے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کو کس قسم کے خوفناک قسم کے نتائج دینا پڑیں گے۔ یہ دیکھیں، I resolved Pakistan would be marginalized by its Western allies. I cannot tell how this will be seen by the Europe, but I suspect their reaction will be similar. Lou said, adding that the Khan could face isolation by the Europe and US should he remain in office. اگر وہ آفس میں رہتا ہے تو وہ آئسولیشن فیس کرے گا۔ یہ براہ راست مداخلت جو تھی یہ کوئی نئی نہیں تھی۔ آپ خود سوچیں کہ جس وقت لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا ہے، اب سیکورٹی پیپرز کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو پلان کیا تھا اور کیسے ہم نے افغانستان سے لوگوں کو لے کے آئے تھے اور کیسے ہم نے اس کو رشین شیپ دینے کی کوشش کی تھی کہ اس کو تو روس نے اور افغانستان نے مارا تھا، اور پاکستان کے ایک برادر ملک افغانستان کے ساتھ مستقل دشمنی کر دی تھی کہ جناب یہ تو افغانی جو ہے ہمیں مارنے آتے ہیں، کس طرح سید اکبر کو پھر اس کو قتل کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی صورتحال جو ہے اس کے اندر آپ 71 کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 71 کے اندر کس طرح اس سیکورٹی پیپرز کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ ہم نے چین کو بھی ایک خط لکھا اور چین نے بھی بالکل مدد نہیں کی، اور ہم نے روس کو بھی مدد لکھا کہ آپ کچھ انڈیا کو سمجھائیں، لیکن ہم نے خود انٹرونشن نہیں کی کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ مشرقی پاکستان اب سے علیحدہ ہو جائے گا۔ 65 وار میں ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ تھے، لوگ سیٹو اور سینٹو کے اس کے اندر امریکہ ہم جب 65 کی وار کے اندر آئے تو امریکنس نے ہمیں کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، آپ اس کو ہم تمہیں اسلحہ نہیں دیں گے، انہوں نے اسلحہ بند کر دیا۔ بلکہ 1962 میں جب چین نے مغربی پاکستان انڈیا پر حملہ کیا تھا تو چین کا جو اس کا تھا وزیر خارجہ وہ یہاں آیا اور اس نے کہا کہ آپ کشمیر کے اوپر حملہ کر کے لے لو، تو امریکنس پہنچ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ چین کو ابھی لڑنے دو، ہم آپ کو کشمیر لے دیں گے۔ تو امریکن کی بے وفائیاں جو ہے یہ مستقل چلی آ رہی۔ ضیاء الحق نے جب ان کی حکومت کو نہیں ماننے سے انکار کیا تھا تو ان کو اس طیارے کے اندر 17 اگست کے اندر شہید کر دیا گیا، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ اس ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ تو لممبا کو شہید کر دیا گیا، مصدق کو اتار کے جیل میں ڈال دیا گیا، عمران خان کا حشر بھی بالکل ویسا ہوا۔ یہ تمام ہوتی رہیں لیکن ہم ایجیٹیٹ نہیں کرتے تھے۔ ہم نے لیاقت علی خان کے کہنے کے اوپر امریکہ کے سامنے کی شہادت کے اوپر امریکہ کے سامنے احتجاج نہیں کیا، ہمارے بارے میں کہا گیا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو بس ٹھیک ہے، یہ تو چپ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے 71 کا انسیڈنٹ پی لیا، ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ ہم نے 65 وار کے اندر آپ سوچیں کہ فارن آفس کے ذرائع کہتے ہیں کہ جب جنرل افتخار جو تھے ملک جو تھے وہ آگے بڑھ رہے تھے تو امریکنز نے کہا کہ تم تو دلی پہنچ جاؤ گے 3 دن کے اندر، افطار کے اندر جنگ کو روکو۔ ہم اس کو پی گئے، ہم نے نہیں بتایا۔ اس کے بعد ہم ضیاء الحق کے اس شہادت کو پی گئے۔ ہم اس کے بعد بھی مختلف قسم کی حکومتیں جو بدلتی رہی ہیں، جس طرح کونڈیزا رائس کہتی ہے کہ ہم نے مشرف کو کہا بسم اللہ اب وردی اتارو اور بھاگو، اب ہم بے نظیر کو لانا چاہتے ہیں، ہم اس کو پی گئے۔ ہم نے بے نظیر کی اب پتہ نہیں کب پیپرز میں آتا ہے لیکن دنیا پوری کہتی ہے کہ بے نظیر کی شہادت کے اندر بھی کانسپریسی امریکہ کی تھی، لیکن عمران خان نے جیسے ہی اس کو لہرایا تو عمران خان ان کے لیے لممبا ثابت ہو رہا، اور لممبا کے بارے میں ان کی وہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ کیا امریکی کامیاب ہوتے ہیں ختم کرنے میں یا نہیں ہوتے، یہ بہت بے معنی سوال ہو کر رہ گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم نے اگلے 75 سال بھی ایسے ہی گزارنے ہیں؟ کیا ہماری قسمت میں غلامی لکھی جا چکی ہے؟ کیا ہماری قسمت میں ان 2-3 ہزار لوگوں کو جو اس ملک میں حکمران ہیں، جو امریکہ کے ہاں اپنے آپ کو بیچ کے آ جاتے ہیں، کیا انہیں پاکستان کا پورا ملک بیچنے کا اختیار ہے؟ سوچیے گا ضرور۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔